सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल है और आप देख रहे हैं मखारिज हुरूफ। आज के इस लेसन के अंदर इंशाअल्लाह हम मखरज नंबर 1 पढ़ेंगे। मखरज नंबर 1 से कौन से लेटर पढ़े जाते हैं और उनकी जगहें कौन कौन सी हैं, कहाँ से वो लेटर पढ़े जाते हैं, इंशाअल्लाह विद एग्जांपल्स हम आज का लेसन पढ़ेंगे। मखरज नंबर 1 का क्योंकि हमने मखारिज एक तरतीब से जो है वो शुरू करने हैं, तो सबसे पहले गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से इंशाअल्लाह मखरज नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो इस जगह को अक्सल हलक बोलते हैं। अक्सल हलक का मतलब होता है बॉटम ऑफ द थ्रोट, गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो चेस्ट के करीब होता है, यहाँ से मखरज नंबर 1 स्टार्ट होता है। मखरज नंबर 1 ये हमज़ा और हा का मखरज है। ये दो हुरूफ जो हैं ये गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से पढ़े जाते हैं। तो आप यहाँ तस्वीर में देख भी सकते हैं कि हमज़ा और हा दोनों का मखरज एक है। ठीक है, ये क्योंकि मखरज नंबर 1 है और दोनों हुरूफ का मखरज एक है। तो जब हमज़ा हम पढ़ेंगे और जब हम हा पढ़ेंगे तो दोनों की आवाज़ जो आती है वो एक ही जगह से आती है। तो मे बी आपके जहन में ये ख्याल आए कि जब इनका मखरज एक है तो इनमें दोनों हुरूफ में आवाज़ का डिफरेंट क्या है, आवाज़ जुदा कैसे होती है। तो वो इंशाअल्लाह क्वालिटीज़ हम जब पढ़ेंगे सिफ़ातुल हुरूफ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमज़ा और हा के अंदर डिफरेंट क्या है, वो जुदा कैसे होते हैं आवाज़ के लिहाज से। पढ़े तो एक जगह से जाते हैं लेकिन इनकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि मखरज नंबर हमज़ा का मखरज सबसे नीचे वाला हिस्सा है। हम इसको पढ़ते हैं हमज़ा हम। आप जब पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आपकी आवाज़ सबसे नीचे वाले हिस्से से आ रही है। अगर तो आपकी आवाज़ सबसे इस नीचे वाले हिस्से से गले के आ रही है तो इसका मतलब है कि आप लेटर की आवाज़ को सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं हमज़ा हा हमज़ा हा। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपने मेरे साथ पढ़ना है और ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और इसी तरीके से हम जल्द ये अपने जो मखारिज का कोर्स है ये जल्दी फिनिश करें और कुरान पाक के लेसन स्टार्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंशाअल्लाह एग्जांपल्स पढ़ेंगे हमज़ा और हा की, कि हमज़ा और हा जब सबसे गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से पढ़े जाते हैं तो इनकी आवाज़ कैसे रहती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो चार्ट सा बना हुआ है इसके बारे में बता दूं कि ये है क्या। सबसे पहले यहाँ पर मफ्तूह लिखा हुआ है। मफ्तूह का मतलब होता है कि जिस हर्फ के ऊपर फतहा हो, फतहा ज़बर को बोलते हैं। यहाँ पर 3 जो है वो हरकत होती हैं, फतहा कसरा दम्मा। फतहा ज़बर को बोलते हैं, कसरा ज़ेर को बोलते हैं और दम्मा पेश को बोलते हैं। ये अरबी के अंदर है। और अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश, फतहा को ज़बर, कसरा को ज़ेर और दम्मा को पेश। तो उस हवाले से यहाँ पर ये इनके नाम लिखे हुए हैं मफ्तूह। मफ्तूह का मतलब होता है जिसको फतह दी गई हो। तो हमज़ा के ऊपर फतह है, हमज़ा को फतह दी गई है तो इसलिए हमज़ा को हम बोलेंगे, क्योंकि हमज़ा के ऊपर फतहा है तो इसको हम मफ्तूह बोल सकते हैं, तो हम इसको मफ्तूह बोलेंगे। कसरा मकसूर, मकसूर मतलब जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो, कसरा हो, उसको हम मकसूर बोलेंगे, क्योंकि यानी कि मकसूर का मतलब इसको कसरा दिया गया है। मदमूम यानी कि दम्मा दिया गया है, मतलब कि जिस हर्फ के ऊपर पेश हो या दम्मा तो उस हर्फ को मदमूम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे वाले हिस्से में साकिन मा कबल मफ्तूह। साकिन उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर जज़म
یا سکون، دونوں جزم بھی ہم ایک اس کو بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ یاد کر لیں۔ تو کیونکہ یہاں ساکن لکھا ہے تو اس سائن کو سکون کہوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ ساکن مطلب جس حرف کے اوپر سکون ہو، تو حمزہ یہاں پر ہے، حمزہ کے اوپر یہ سکون سا ہے تو اس لیے کیا ہو گیا، ساکن حرف، یہ ساکن ہو گیا۔ ما قبل یعنی کہ اس سے پہلے، ما قبل یعنی اس سے کس سے پہلے، ساکن والے حرف سے پہلے، تو ساکن والا حرف حمزہ ہے تو حمزہ سے پہلے کیا ہے، مفتوح یعنی کہ جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے، زبر، فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ ایگزامپلز ہیں کہ جب حرف اس، کیونکہ ہم حمزہ اور ہا کی ایگزامپلز پڑھ رہے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کسی بھی حرف کا ہم نے مخرج دیکھنا ہو تو اس مخرج کو ہم ساکن کرتے ہیں، مطلب ساکن کے اس کے اوپر ہم سکون لے آتے ہیں یا جزم، تو اس کو پھر کسی پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر مثال ہے، حمزہ کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے پیچھے والا حرف زبر کے ساتھ ہے فا، تو اس طریقے سے ہم اس حرف کا جو مخرج ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ اس کی آواز بیسیکلی کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے ف، تو جب ہم ف کرتے ہیں تو دیکھیں آواز بالکل گلے کے آخری حصے میں اینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ ہے۔ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جھٹکا کیوں دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی حمزہ کے اوپر سکون آئے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی حمزہ کے اوپر سکون یا جزم سائن آئے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم پڑھیں گے ف تو، ف تو۔ ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آئے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ اب آگے ہے ساکن ما قبل مکسور، ساکن وہی حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو اس کو ساکن بولیں گے، ما قبل مکسور یعنی کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن ما قبل مضموم یعنی کہ حمزہ کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ ساکن ما قبل مضموم ہو گیا۔ تو یہ ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے، یہاں پر یہ اس کی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر رائٹ سائڈ پہ مفردات لکھے ہوئے ہیں، مفردات مطلب کہ یہ جتنے بھی یہ جو مثالیں اس کے آگے لکھی ہیں یہ سنگل ہیں، ایک حرف کے اندر ہیں۔ مرکبات یعنی کہ جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو جب ہم کسی ایک لفظ کے اندر پڑھیں گے تو کیسے ہوگا، مرکب بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ جو حروف ہوتے ہیں تو ان کو مرکب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ دو سے زیادہ ہیں تو یہ ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر حمزہ اس مرکب کے اندر آیا ہے تو اس لیے ان کو مرکبات بولتے ہیں۔ آپ ساری ایگزامپلس دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر حمزہ کی مثالیں ہیں، نیچے ہا کی مثالیں ہیں، اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا اور جہاں کہیں سمجھ نہ آیا بالکل کمنٹس کریں اس ویڈیو کے نیچے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی حروف کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے تو ان کو لمبا نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جیسے جیسے کچھ رولز میں کچھ یہاں پر بتاؤں گا، کچھ آگے بتاؤں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ جو کورس ہیں آپ بالکل شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر سبق کے اندر ایک نئی چیز آپ سیکھ کر جائیں، اور پھر جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو کافی چیزیں آپ کو آلریڈی آتی ہوئی۔ پھر پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی جھٹکا دیں گے، یہاں پر جھٹکا نہیں، جھٹکا کہاں دیں گے، جب اس کے اوپر جزم یا سکون آئے گی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ، دیکھیں حمزہ کی آواز کو آپ غور کریں کہ کہاں سے آ رہی، ہم، حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو
تو اس کو وداؤٹ اسپیلنگ پڑھیں گے بغیر جوڑ کے، تو آواز آئے گی آ ای او، ٹھیک ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ آواز حمزہ کی کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی رولز کی ان کو لمبا نہیں کریں گے جب زبر سے پیش آئے گی. آگے پڑھتے ہیں. جوڑ کے ساتھ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آسانی رہے، آپ کو جوڑ کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جوڑ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ حرف پڑھیں گے. فا حمزہ، سب جوڑ کے اندر یعنی کہ اسپیلنگ کے اندر سب سے پہلے ہم نے حروف کو پڑھنا ہوتا ہے. حروف کون سے ہیں؟ فا اور حمزہ. تو فا پہلے پڑھیں گے، حمزہ بعد میں پڑھیں گے. حروف پہلے پڑھیں گے جوڑ کے اندر اسپیلنگ کے اندر، اس کے بعد جو ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں. جزم کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے. فا حمزہ، حمزہ بولیں گے کیونکہ حمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تو حمزہ بولیں گے. فا حمزہ زبر فا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایسے جھٹکے والی آواز آئے گی. فا تا واو، ٹھیک ہے. اب میں نے پہلے بتایا کہ حروف پہلے پڑھتے ہیں، تا واو پیش. الف کو نہیں پڑھیں گے، الف یہاں پر جمع کا ہے، اور جزم کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو پڑھیں گے دوبارہ تا واو پیش تو. 1 سیکنڈ یہاں پر لمبا کریں گے، واو یہاں پر مدہ ہے. جب کبھی بھی واو کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو پڑھیں گے ف تو، ف تو، ف تو. آگے ہے با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، ٹھیک ہے. یہ جوڑ دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں. پہلے حروف کو پڑھیں گے اور پھر آگے والا حرف پڑھیں گے اور پھر ان کو آپس میں ملائیں گے، بی سا. پھر اس کے بعد آگے والے پڑھیں گے میم الف، ٹھیک ہے. الف جہاں بھی آئے گا، الف سے پہلے جب زبر آئے، جیسے یہاں پر الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. میم الف زبر ما، ٹھیک ہے. تو دوبارہ حمزہ کی آواز کو ہم نے غور کرنا ہے کہ گلے کے نیچے والے حصے، بی سما، بی سما. آگے ہے یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے. یا حمزہ، یا کو پہلے حروف پڑھتے ہیں، یا اور حمزہ. واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو سائلنٹ ہے. حمزہ کے اوپر کیونکہ حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے تو حمزہ کو پڑھیں گے. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می. نون واو پیش نو، یو مینو. ان کے واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہاں پر پھر رکھیں لمبا کریں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو اور رولز ہیں ان کا بھی ٹچ دوں یہاں پر تاکہ آپ کو وہ رولز بھی یاد ہو جائے. یو مینو اور نون زبر نا، یو. حمزہ کی آواز کو دیکھیں، یو مخرج میں بند ہو رہی ہے اور وہ کون سی جگہ ہے؟ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ. یو مینون، یو مینون. آگے بڑھتے ہیں. یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، ملائیں گے یس آ. لام پیش لو، یس آلو، یس آلو. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای. لام زبر لا، سو ای لا، ٹھیک ہے. یہاں پر 3 حروف ہیں، سین حمزہ لام. تو کسی کو لمبا نہیں کریں گے. یہ یہاں پر بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ لمبا کر دیتے ہیں، تو لمبا نہیں کریں گے، آرام سے پڑھیں گے. سو ای لا، ٹھیک ہے. نہ جھٹکا دیں گے نہ لمبا کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر ان جگہوں کے اوپر لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں یا جھٹکا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بڑے غور سے آپ نے پڑھنا ہے. اور حمزہ کی آواز کو بھی دیکھیں، سو ای لا، ای ای، گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آواز آ رہی ہے. آگے ہے یا پیش یو، نون با زبر نب، یو نب. با زیر بی، یو نب بی، ٹھیک ہے.
حمزہ پیش او، یونبئو، ہا میم پیش ہم، یونبئوہم۔ جوڑ کرتے وقت ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک حرف آگے سے پڑھیں پھر پیچھے سے ملائیں، پھر آگے پڑھیں پھر پیچھے سے ملائیں، جب تک وہ والا ورڈ فنش نہیں ہو جاتا۔ تو یہ آسانی رہتی ہے اس طریقے سے آپ اگر ورڈ کو پڑھیں گے۔ یونبئوہم، یونبئوہم، او او، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی دوبارہ ایگزامپلز آ گئی، تو یہاں پر ہم بغیر جوڑ کے ہی پڑھتے ہیں۔ فَأْتُو، فَأْتُو، بِئْسَمَا، بِئْسَمَا، یُؤْمِنُونَ، یُؤْمِنُونَ۔ تو یہ حمزہ کی مثالیں تھیں۔ اب ہم ہا کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ٹھیک ہے۔ ہا کو جب پڑھیں گے تو وہاں سے ہی سیم جگہ سے آواز آتی ہے ہا، ٹھیک ہے، ہا۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ہا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دو مختلف حروف ہیں۔ ہا یہ گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہے ہا، تو ہا گلے کے نیچے والے حصے سے۔ ہا انشاءاللہ آگے آئیں گے، وہ حروف آئیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہی، ٹھیک ہے، بڑے غور سے دیکھیں، ہا زیر ہی۔ تو اسی طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو ہی وہاں پر ہا ہے، تو یہ وہی ہا ہے جو ہے اعوذ باللہ، تو وہاں پر ہی کی جگہ کے اوپر صحیح لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ ہے کچھ ہے پڑھ دیتے ہیں، تو ہے نہیں پڑھنا، ہی پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ آگے ہے ہا پیش ہو، ٹھیک ہے، ہا پہلے ہا کی آواز، ہا پیش ہو، ہو، اور پھر بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ہا، ہی، ہو، لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تا ہا زبر تا، تا زبر تا، 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 دال واو پیش دو، لمبا کریں گے۔ جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ایک الف سے مراد کے 1 سیکنڈ۔ تا تدو، تا تدو۔ آگے ہے حمزہ ہا، حروف پہلے پڑھیں گے۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی، نون الف زبر نا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا، تو جب الف سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر لمبا کرتے ہیں، تو نون، تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو لمبا کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ الف کی وجہ سے لمبا ہوتا ہے، تو لمبا کون سا حرف ہوگا جس کے اوپر زبر زیر ہوگی، تو یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے تو نون کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، الف کو نہیں، الف کیونکہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ اہدینا، 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 میم ہا پیش منہ، تا زبر تا، منہ تا، دال یا زیر دی، مہتدی، نون زبر نا، مہتدینا، دال کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ جب یا کے اوپر جزم ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہو تو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رولز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بڑے امپورٹنٹ رول ہیں، ان کو یاد رکھیں ساتھ ساتھ۔ مہتدینا، مہتدینا، حروف کی آواز یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ حروف کی جو آواز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ ہا کی آواز غور سے دیکھیں تو یہ گلے کے نیچے والے حصے سے، منہ، 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 ٹھیک ہے، مہتدینا۔ جو چیزیں ہم کیونکہ مخارج ہم پڑھ رہے ہیں تو مخارج میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے۔ آگے نیکسٹ ہے مرکب کے اندر ہا کو جب پڑھا جاتا ہے تو کیسے آواز آئے گی۔ حمزہ شین زبر اش، ہا زبر ہا،
اش ہا دال پیش دو اشہدو، ٹھیک ہے، ہاں کی آواز بالکل غور سے پڑھنی ہے آپ نے، اشہدو، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا میم پیش، ہا میم زیر ہم، ربیہم، ربیہم، ہم، ٹھیک ہے، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، من ہم، ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں اور ہا کی آواز اگین گلے کے نیچے والے حصے سے کیسے آ رہی ہے اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ اکیلا بھی ہم نے ہا کو پڑھا اور اب ہم نے ہا کو ورڈ کے اندر پڑھا، لفظ کے اندر۔ آگے وہی مثالیں جو اوپر ہم نے پڑھی تھی اس کو بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں، تہتدو، تہتدو، اہدنا، اہدنا، مہتدین، مہتدین۔ یہ آج کا لیسن ہے، تو آپ اس لیسن کی پریکٹس کریں۔ تو اس لیسن کے اندر جہاں پر بھی آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے لیسن کو لے کر چلنا ہے۔ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو یاد کریں گے تو پھر قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو حمزہ اور ہا کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے جو آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی، اور پھر آپ جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس کورس میں ریگولر جو ہے وہ اٹیچ رہیں، اور پھر ہم آگے نیکسٹ لیسن کی طرف موو کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 2 پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔